अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे जहाँ भी आप लोग हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज के फ़राइज़, उसकी सुन्नतें और उसके वाजिबात। नमाज में कौन कौन से फ़राइज़ हैं, कौन कौन सी सुन्नतें हैं, कौन कौन से वाजिबात हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जिसके बगैर नमाज नहीं होती, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। नमाज के बगैर कुछ भी नहीं है। क़यामत के दिन भी सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का होगा। इसलिए मोमिन के लिए ज़रूरी है कि नमाज के शराइत, फ़राइज़, वाजिबात और सुन्नतें जान ले। और अगर नमाज में कोई गलती हो तो क्या करना है ये भी जान ले, ताकि नमाज सही तरीके से अदा कर सके और उसकी बरकत हासिल कर सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नमाज के शराइत कौन से हैं। नमाज के शराइत कौन कौन से हैं। तो नमाज के लिए 6 शराइत हैं। इनके बगैर नमाज होगी ही नहीं, या तो फिर से दोहरानी पड़ेगी। सबसे पहला है तहारत, फिर सत्र औरात, तीसरा वक्त, चौथा इस्तिकबाल किबला, पांचवा नीयत, छठा तकबीर तहरीमा। तहारत क्या है? यानी नमाजी का बदन, कपड़े और नमाज की जगह हर किस्म की नापाकी से पाक हो और नमाजी बेगुसल और बेवुज़ू ना हो। ओके, यानी नमाजी का बदन हर नापाकी से पाक होना चाहिए। उसके बाद है सत्र औरात, यानी बदन के किसी हिस्से को छुपाना ज़रूरी है। वो ढका हुआ हो, पूरा बदन ढका हो या ये बेहतर है। मर्द का बदन कम से कम नाफ से लेकर घुटनों के नीचे तक ढांकना। घुटने खुले न रहें। ओके, घुटने खुले न रहें। और औरत का तमाम बदन ढका हुआ हो, सिवाय मुंह और हथेली और पाँव के तलवों के। सर के लटकते हुए बाल, दोनों कान, गर्दन, कलाइयाँ और टखने भी ढांकना ज़रूरी हैं औरत के लिए। उसके बाद है तीसरा वक्त, यानी नमाजी के लिए जो वक्त मुकर्रर है वो नमाज उसी वक्त में पढ़ी जाए और मकरूह वक्त में कोई नमाज न पढ़ी जाए। इसलिए नमाज के वक्त का हमें बहुत बहुत ख्याल रखना चाहिए। चौथा है इस्तिकबाल किबला, यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह करना। जो भी हम नमाज पढ़ेंगे तो काबतुल्लाह शरीफ के तरफ मुंह करके पढ़ेंगे। पांचवी है नीयत, यानी जिस वक्त की नमाज फ़र्ज पढ़ रहा हो, वाजिब, सुन्नत है, ये नफिल या कज़ा कर रहा है, तो दिल में उसका पक्का इरादा करना, ये नमाज पढ़ रहा हूँ, तो इसको कहते हैं हम नीयत। इन पहली 5 शर्तों का तकबीर तहरीमा से पहले और ख़त्म नमाज तक मौजूद रहना ज़रूरी है, वरना नमाज न होगी। तकबीर तहरीमा क्या है? यानी नीयत के बाद कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना। यानी नीयत के बाद कानों तक हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहना। इसके साथ ही नमाज शुरू हो जाएगी। अब अगर नमाजी कोई काम खिलाफ नमाज किया या किसी से कुछ बात की या कुछ बोला या कुछ खाया या कुछ पिया, तो वो नमाज टूट जाएगी। तो ये कुछ शराइत थी नमाज की। अब हम आते हैं फ़राइज़। नमाज की कौन कौन से फ़राइज़ हैं। नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जिनमें से किसी एक का भी छूटने पर नमाज न होगी और फिर से सही तरह से पढ़नी होगी नमाज। सबसे पहले है तकबीर तहरीमा, पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए नमाज शुरू करना। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम,
اتنی دیر تک کھڑا رہنا جتنی دیر میں فرض قرات ادا نہ ہو، یعنی قرات جب تک نماز میں پڑھی جاتی ہے تب تک کھڑے رہنے کو قیام کہتے ہیں۔ تیسرا ہے قرات، یعنی تلاوت قرآن، کم سے کم 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھنی چاہیے، یہ فرض ہے نماز میں۔ اس کے بعد ہے رکوع، اتنا جھکنا رکوع میں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، یعنی کہ اگر ہاتھ ہم پورے کے پورے بڑھائیں تو وہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس کو رکوع کہیں گے، اور یہ رکوع فرض ہے نماز میں۔ اس کے بعد ہے سجدہ یا سجود، ماتھے کا زمین پر اس طرح جمنا جمنا اس طرح کے ساتھ میں کم سے کم دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو، اتنا جھکنا کہ دونوں پاؤں کی ایک ایک انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہو، یعنی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ زمین تک لگی ہوئی ہوں، زمین سے اٹھایا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے قاعدہ آخرہ، نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات پڑھی جا سکے، اس کو ہم کہیں گے قاعدہ آخرہ۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری اتحیات پڑھی جا سکے۔ اس کے بعد ہے خروج بے سنی، یعنی قاعدہ آخرہ کے بعد اپنے ارادے و عمل سے، یعنی سلام کے ساتھ نماز ختم کرنا۔ تو آخری جو فرض ہے وہ ہے سلام پھیرنا۔ اوکے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ پڑھنا، اس کے بعد قیام کرنا، پھر قرات کرنا یعنی تلاوت کرنا، اس کے بعد رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اور قاعدہ آخرہ میں بیٹھ کر اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ اتحیات پوری پڑھی جا سکے، اور اس کے بعد سلام کو پھیرنا۔ یہ فرائض تھے نماز کے۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے واجبات کون کون سے ہیں۔ واجبات وہ چیز ہوتی ہیں جو سب سے پہلے تمام ضروری کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ واجب یعنی اس پہ کیا ہم کہیں گے کہ تمام ضروری جس کو ہم کہیں تو اس کو ہم واجب کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے پوری سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا، ہر رکعت میں قرات سے پہلے ایک ہی مرتبہ الحمد شریف پڑھنا، ہم الحمد شریف ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے اور پوری سورۃ فاتحہ پوری پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یا آیت ملانا، فرض کی صرف 2 رکعت میں اور وتر سنت اور نفل کی ہر رکعت میں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ہم پڑھیں گے جو کم سے کم 3 آیت کی ہو۔ اس کے بعد فرض نماز میں تیسری اور چھوٹی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ تک ہی پڑھنا، قرات نہ پڑھنا، صرف اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تیسری اور چوتھی رکعت میں۔ پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، لیکن تیسری اور چوتھی میں ہم صرف الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحمدللہ، الحمد اور سورہ کے درمیان آمین اور بسم اللہ کے سوا کچھ اور نہ پڑھنا۔ الحمد کے بعد اگر ہم آمین کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور دوسری صورت اگر ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ وتر میں قرات کے بعد تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھنا۔ تیسری رکعت میں جب ہم وتر میں اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد یعنی تکبیر کہنے کے بعد ہم دعائے قنوت پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ قرات ختم کر کے فوراً رکوع کرنا، قرات ختم کرنے کے بعد رکوع کرنا ہے۔ رکوع کا ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، رکوع ایک ہی بار ہوگا۔ قوما یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ اس کے بعد سجدے میں ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا، یعنی 3 انگلیاں ہماری زمین پہ ہوں گی۔ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا، ایک سجدہ کر لیا پھر بیٹھیں گے، اس کو ہم کہیں گے سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے، اس کو کہیں گے جلسہ۔
ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا کہ دونوں سجدوں کے بیچ کوئی رکن نہ آنے پائے۔ اس کے بعد سجود کا ہر رکعت میں 2 ہی بار ہونا۔ اس کے بعد تعدل ارکان یعنی رکوع کوما سجود جلسہ میں کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا۔ دو فرض یا دو واجب یا واجب و فرض کے درمیان 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر نہ کرنا۔ قاعدہ اولا اگر نفل ہو تو اس میں ہم پڑھیں گے ہر قاعدے میں پورا تشہد پڑھنا، فرض، وتر اور سنت رواتب میں قاعدہ اولا میں تشہد سے آگے نہ بڑھانا، دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا، 4 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ نہ ہونا، دونوں سلام میں لفظ السلام کا ہونا، ساتھ میں علیکم کہنا سنت موقدہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو یہ پڑھتے ہیں ہم۔ آیات سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، آیات سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سہو ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، یعنی کوئی بھی ہمیں اگر کوئی نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم سجدہ سہو کریں گے، یعنی ایکسٹرا ہم سجدہ کر کے پھر دوبارہ سے آیات پڑھیں گے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ پر ادا ہونا، یعنی جو پہلے ہو وہ پہلے اور جو پیچھے ہو وہ پیچھے ہونا، اور اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو امام کا ہر جوہری نماز میں بلند آواز سے اور غیر جوہری نماز میں آہستہ قرأت کرنا۔ اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے اگر کوئی امام تو پھر وہ تیز آواز سے تلاوت کرے گا، ٹھیک ہے، اور اگر اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر آہستہ سے قرأت کرے گا۔ امام جب قرأت کرے بلند آواز سے یا آہستہ، مقتدی کا خاموش رہنا۔ جب امام تلاوت کر رہے ہوں تو جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے اس کو خاموش رہ کر سننا ہے۔ سوائے قرأت کے تمام فرائض و واجبات میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک امام کی پیروی کرنا۔ عیدیں کی نماز میں 6 تکبیریں، عیدیں میں دوسری رکعت میں تکبیر رکوع کے لیے اللہ اکبر بھی کہیں گے۔ تو یہ ہمارے واجبات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بتائے، اور اب ہم پڑھیں گے کہ سنتیں کون کون سی ہیں۔ نماز میں تقریباً 51 باتیں سنت ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہم یہاں پہ بتائیں گے، یہاں پہ پڑھیں گے۔ کچھ وہ اس طرح سے ہیں: تکبیر سے پہلے ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور پھر اللہ اکبر کہنا، ثنا، توضع اور تسمیہ آہستہ سے پڑھنا، الحمد شریف پڑھنے کے بعد آہستہ سے آمین کہنا، تعدل ارکان میں تکبیرات انتقال یعنی اللہ اکبر کہنا، اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنا، رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم اور سجود میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، یعنی رکوع میں جائیں گے ہم تو سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور جب سجدے میں جائیں گے تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ قاعدہ آخرہ میں درود ابراہیم اور پھر دعائے مسورہ پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور اس کے بعد رب اجعلنی سورت پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن کہ نماز میں کون کون سے فرائض ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں، کون کون سے واجبات ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں
تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔